ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, जिन अहबाब ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकॉन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। कल 1 जुलाई 2021 को चीन के अंदर एक खुशी का समा था और पूरा चीन, हुकूमत भी खुशी मना रही थी, अवाम के साथ मिलकर एक जश्न मना रही थी। ये जश्न था, ये खुशी थी उस 100 साला तकरीबात की और उस 100 साला खुशी का जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जिसकी बुनियाद रखी गई 1 जुलाई 1921 को शंघाई में, और उसका ये जश्न था। ये जश्न हमें बहुत सी गौर व फिक्र की दावत देता है और बहसीत हम कौम जो हैं वो, क्या हम भी कभी इस तरह एक अजीम कौम की तरफ हमारा सफ़र शुरू होगा या नहीं। तो इस सवाल पर अगर हम गौर करें तो और चीनी स्ट्रगल को देखें तो ये बात सामने आती है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क़याम अमल में लाया गया 1 जुलाई 1921 को, तो इससे कबल एक फोर्थ में मूवमेंट थी चीन के अंदर जो कि एंटी एम्पीरियलिस्ट मूवमेंट थी। फोर्थ में मूवमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये 4 मई 1919 को ये स्टार्ट हुई और इसका जो मेन एजेंडा था वो एंटी एम्पीरियलिज्म था। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे यहाँ इस खित्ते में, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया है, इसमें उस वक्त जो थी वो एंटी जो राज था उसके ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल स्ट्रगल सामने हमने देखी किसी हद तक, वो नेहरू और हम गांधी और बैरिस्टर एम ए जिन्ना और लियाकत अली ख़ान जो बाद में जाकर फिर इस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो बात कर रहे थे हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। 1 जुलाई 1921 को शंघाई के शहर की तारीख और बिल्कुल जो गुंजान और तंग सी गलियों में एक छोटे से कमरे में इसकी बुनियाद रखी गई और उस वक्त 8 लोग थे टोटल जब इसकी बुनियाद रखी गई, जिसमें माओ ज़ेतुंग सबसे जूनियर था। ये पार्टी कायम हुई और उसके बाद कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ 28 बरस बाद जो है वो माओ ज़ेतुंग की क़यादत में चीन के अंदर एक इनकलाब बपा कर देगी और चीनी कौम का एक सफ़र शुरू होगा तरक्की की तरफ, जो अब तक चल रहा है। एक ऐसी कौम जो कि ओपीएम एडिक्ट थी, एक ऐसी कौम जो कि अखलाकी गिरावट का शिकार थी, एक ऐसी कौम जो हर गिरावट का शिकार थी, जिसके बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता था, ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि ये कौम भी अपने अंदर इनकलाब लेके आएगी और इनकलाब का जो वसी एक तसव्वुर है वो पूरी कौम में इस तरह रच बस जाएगा और ये कौम जो है वो जापान से और जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस है उनसे वो छुटकारा हासिल कर लेगी। लेकिन शायद जो उस वक्त के दानश्वर तबका था उनको ये ख्याल था और वो ये समझ रहे थे और देख रहे थे अपनी आँखों से, अपनी बीना आँखों से कि कुछ होने जा रहा है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये कह दिया था 1930 में गालिबन, जब अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि हम अल्लाह से चश्मे उबलने लगे, गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे। तो वो चूँकि ओपीएम एडिक्ट थे, वो ख़ुद भी अपने आप को नहीं संभाल सकते थे, तो अल्लामा इकबाल ने उसी तरफ इशारा किया कि चश्मे उबलने लगे हैं और डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ी ताकत जो है वो चीन बनेगा। ये सारा जो चीन का सफ़र है एक बड़ी कौम बनने का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो इसमें किरदार है वो बहुत अहम है और उसको देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने अहदाफ मुकर्रर किए और उन अहदाफ के लिए वो फिर
انہوں نے اسٹرگل کی اور جد و جہد کی اور مسلسل جد و جہد کی، اور پھر جب حکومت آئے، انقلاب برپا کیا۔ انقلاب سے پہلے اگر دیکھیں تو اینٹی امپیریلسٹ اور عوام کی حاکمیت، یہ دو ان کے تھے کہ آپ نے بیرونی جو طاقتیں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور عوام کی حکومت قائم کریں۔ یہ دونوں آبجیکٹو جو تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے اور انقلاب برپا کیا۔ اب جو پوسٹ ریولوشن پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں چینی حکومت کے، ہر جو چینی حکومت ہے جو سیٹ ٹارگٹ کر دیے تھے موزے تنگ نے اقتدار میں آنے کے بعد اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد، وہ اس کے 3 بیسک آبجیکٹو ہیں جو آج تک جو ہے وہ انہی 3 اہداف کے گرد جو تھے وہ گھوم رہی ہے چین کی معیشت بھی، اور چینی جو ساری سٹرگل ہے اور ان کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ 3 اہداف کون سے تھے جو پوسٹ ریولوشن پیریڈ میں موزے تنگ نے سیٹ کیے؟ اس میں یہ تھا کہ آپ جاگیرداری کا خاتمہ، نمبر 1، نمبر 2 عوام سب سے پہلے، کہ جب تک آپ عوام کو حکومت میں نہیں لے کے آئیں گے، عام آدمی کو حکومت میں نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر آپ اس وقت تک آپ جو تھے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری، معاشی ترقی میں اضافہ۔ اب یہ تینوں جو چیزیں تھیں، جاگیرداری کا خاتمہ، عوام سب سے پہلے، اور معاشی ترقی کو ترجیح بنانا۔ اب جب جاگیرداری کا خاتمہ ہوا تو پھر اس کے ساتھ عوام کو جب شامل کیا حکومت میں، اور عوام کو جب شامل کیا اس محنت میں جو کہ حکومتی محنت کی سطح تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں جو تھی وہ معیشت ترقی کرنے لگی، اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی معیشت کے طور پر وہ سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے چل کر ان اہداف میں اضافہ ہوتا گیا۔ فار ایگزامپل پھر ایک سطح پر یہ آبجیکٹو سامنے آیا جو چوتھا انہوں نے شامل کیا، وہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی بیرونی کوئی معاملہ ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ آج کے دن تک جو ہے وہ ان کی پالیسی رہی ہے، فارن پالیسی، کہ وہ کسی بھی کانفلکٹ کا وہ حصہ نہیں بنے، اور آج کے دن تک اس پر قائم ہے، کسی بھی بیرونی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنے، اور خاموشی سے اور بالکل چپ چاپ جو ہے وہ معاشی کی ترقی کی طرف جو ہے وہ انہوں نے چلتے رہے۔ انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے، کوئی سلوگن نہیں لگائے، کوئی بہت بڑے، یعنی کہ جس طرح نیریٹو ہمارے ہاں ہوتا ہے اور وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، کام کم کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے چپ چاپ جو تھا وہ معیشت کی طرف کام شروع کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں پوری مارکیٹ میں، آئی ٹی سیکٹر میں بھی، ہر جگہ جو ہے وہ چین نظر آ رہا ہے، ہر چیز میڈ ان چین نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 90% جو چینی ہے انہوں نے انوویشن کی ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ صرف 10% ہے۔ 10% جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھ کے وہ انہوں نے یا اپنے ملک میں لے جا کے پھر 90% انہوں نے انوویشن کی ہے، اور 90% اس کو ٹیکنالوجی میں، مطلب ہر جو بڑی ٹیکنالوجی انہوں نے دیکھی، اگر کوئی موبائل کی شکل میں، آپ کو کمپیوٹر کی شکل میں، آپ ہر جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھا اور اس اپنے ملک میں لے کے آئے، اس کے اوپر انوویشن کی اور اس کا پیرالل کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ عظیم قوم جو اس نے یہ کام کیا۔ اور آج چین کے اندر جو ہے گزشتہ 20 سال میں چین نے 80 کروڑ جو لوگ تھے غربت کی سطح سے نیچے تھے، ان کو باہر نکالا۔ یہ ہے چین کی جو معیشت ہے۔ اس وقت بھی جو چین کی جو معیشت ہے اس میں 65% جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی معیشت ہے، جس میں عوام براہ راست شریک ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ چین کی
فی کس جو آمدنی ہے وہ $9,000 سے تجاوز کر چکی ہے. تو یہ آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو سٹرگل ہے چین کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھا. اس میں بہت سبق ہے پاکستان کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی پاکستان ترقی کرے، ہم چین کو دوستی کہتے ہیں، دوست ملک کہتے ہیں، ہم سب سے قریبی دوست کہتے ہیں، تو چین سے سیکھنے کی یہ ضرورت ہے. اور وہ یہ ضرورت ہے چین سے سیکھنے کی، چینی ماڈل آف اکانومی سے اور چینی جو سٹرگل ہے اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں 3 کام کرنا ہوں گے. زیادہ نہیں میں بتا رہا، صرف 3 کام اگر پاکستانی قوم اور نوجوان اور طلباء کر لیں تو کوئی دور نہیں، کوئی بعید نہیں کہ پاکستان قوم بھی ایک عظیم قوم بن سکتی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے پیدا کیے ہوئے بونے سیاستدان ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. یہ بونے سیاستدان اس قابل نہیں ہیں کہ یہ آپ کے مسائل حل کریں، یہ ہمارے مسائل حل کریں. یہ بونے سیاستدان جو جاگیردار اور سرمایہ دار کے روپ میں ہیں، یہ بونے سیاستدان جو ہیں یہ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے. اور ان کی اہلیت بھی اتنی نہیں ہے، صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ حل کر سکے. صلاحیت کے اعتبار سے تو یہ ایسے ہیں کہ ان کو کسی فیکٹری میں فور مین بھی نہیں رکھا جا سکتا، کہ یہ پاکستان کے اقتدار پر قابض ہیں. لہٰذا ان سے جو امید ہے یہ چھوڑ دیں لگانا. دوسرا، جو نوجوان ہیں اور طلباء ہیں وہ سیاست میں آئیں، سیاست کو سمجھیں. سیاست میں آنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ صرف وہی نہیں بنتا جو کسی یو سی سے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے، کسی کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے، نہیں، بلکہ سیاست کا حصہ ہم اس وقت بھی بن رہے ہوتے ہیں جب ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو 73 سال میں ہمیں پاکستان کے 98% عوام کو جو جاگیردار اور سرمایہ دار نے پیچھے دھکیلا ہوا ہے وہ کیوں دھکیلا ہوا ہے. ہم ان کو ایکسپوز کریں، ہر جگہ ایکسپوز کریں، قہوہ خانوں میں ایکسپوز کریں، پبلک میں ایکسپوز کریں. جب تک آپ نوجوان اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جاگیرداروں کو اور سرمایہ داروں کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اور ان کو ایکسپوز کرنا ہی ہماری سیاست ہے. جب ہم ان کو ایکسپوز کریں گے تو پھر ہم نوجوان اور طلباء آگے آ کر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے. اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ قائم کریں تو پھر ان جاگیرداروں سے، ان سرمایہ داروں سے جو سیاست کے اوپر قبضہ ہے وہ اس سے چھیننا ہوگا. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نوجوان اور جو طلباء ہیں خصوصی طور پر وہ اپنے آپ میں یہ اویئرنس پیدا کریں کہ یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں ہم نے ان کے پیچھے نوکریوں کی تلاش میں نہیں نکلنا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا رزق چھینا ہوا ہے. دوسرا کام یہ کرنے والا ہے. اور تیسرا، کوئی ہیرو آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. کسی فلمی سین میں مبتلا نہ رہیں، کسی مسیحا کے انتظار میں نہ رہیں. پاکستانی قوم اور قوم خود ہی سب سے بڑی ہیرو ہوا کرتی ہے. قوم ہیرو ہوا کرتی ہے، اور قوم جب خود یہ تصور کر لیتی ہے کہ ہیرو وہ ہے تو پھر عوام باہر نکل کر جو ہے وہ محاسبہ کرتے ہیں اور پھر قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. لہٰذا آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہیرو جو ہے وہ عوام ہیں. آپ کے جو حقیقی معنوں میں جو قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں وہ طلباء اور نوجوان ہیں، اور ان بونے سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں تو پاکستان انشاءاللہ العزیز دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.